तिजारत अहकामे तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्लेटफॉर्म बिलखुसूस फोकस करके गुफ्तगू करता है कारोबारी, तिजारती और माली मामलात के हवाले से शरई रहनुमाई को। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िलहुल आली। इंशाअल्लाह आपके सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। दुरूद पाक की फजीलत शामिल सिलसिला करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों जो पाकिस्तान में सैलाब आया, उससे अब ये इरशाद फरमाइए, सारी गुफ्तगू चल रही है, बहुत सारी मदनी चैनल पे भी प्रोग्राम होते रहे, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर भी बहुत कुछ कहा जाता रहा। ये इरशाद फरमाइए कि बाज़ औक़ात हम जैसे अफराद जो हैं, जो सेफ़ एरियाज़ में हैं, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि जब सैलाब आता है तो जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस जगह पर आया है वहाँ पे किस तरीके से नुकसान पहुँचता है और क्या क्या नुकसान पहुँचता है। एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि लोग यही समझते हैं कि शायद जो सैलाब ज़दगान उनके पास सिर्फ खाने के लिए नहीं है या उनके घर टूट गए, तो वो एक दायरा कार क्या होता है, एक बड़ा फोकस में करके देखें तो क्या? देखिए, हर आफत के जो नुकसानात हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ अर्सा पहले एक बड़े स्टोर में आग लगी जी। जब तक उस स्टोर में रखी हुई सारी चीज़ें फना नहीं हो गई, जी। किसी चीज़ से आग नहीं बुझी, ठीक है जी। और वो तो उस आग को मज़ीद ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके ऊपर की मंजिलों में पार्किंग थी और जगह खाली थी, वरना हो सकता है कि ऊपर भी नुकसान पहुंचता। इसी तरीके से ज़लज़ले का मामला है। ज़लज़ला आता है तो चूँकि इमारतें गिर जाती हैं, लोग दब जाते हैं, तो उसकी जो हलाकत है उसकी नोयत अलग होती है। सैलाब की जो हलाकत है ये बहुत ज़्यादा वसी होती है। जितना बड़ा सैलाब उतनी बड़ी हलाकत। बेबसी, लाचारगी, मोहताजी, दुश्वारी, मुशक्क़त, ये तो छोटे अल्फाज हैं। सैलाब जब आता है तो एक तो सैलाब का कोई रूट नहीं होता, जहाँ उसको बहाव मिलेगा वो वहाँ आगे बढ़ेगा। जब पानी आता है तो सबसे पहले तो ये होता है कि बस्तियाँ डूब जाती हैं। बस्तियाँ डूब गई, घर ऊंचे हैं, अगर कोई घर में भी बैठा हुआ है, कच्चे हैं तो घर गिर जाएंगे, अगर पक्के हैं तो ये कब तक बैठे रहेंगे। सही। जो नज़र आना है, जो विजन जो जिसको बोलते हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं तो नज़र ही नहीं आएंगे, रोड नज़र नहीं आएगा। सही। यानी हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी चल रही है, उसको रोड नज़र नहीं आ रहा, बड़े बड़े टायर उल्टे हुए हैं, रोड ही नज़र नहीं आया उन्हें। वो सब पानी में इतनी ताकत होती है, मतलब देखें तो ये सारी तबाही इसी से हो रही है। इससे हो रही है। खड़ी गाड़ियों को भाग के ले गया है, जी। ठीक है। अच्छा, अब जिन घरों में पानी दाखिल हो गया, क्या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, क्या खाने पीने की चीज़, क्या राशन, जब पानी हटेगा एक तो वो सारी चीज़ें तबाह कर दी, जब हटेगा तो पूरा का पूरा कीचड़ छोड़कर जाएगा, गारा मट्टी छोड़कर जाएगा। रहने वाले यहाँ से कैसे निकलें, किस तरह निकलें? जवान तो चलें फिर भी चल कर निकल जाएंगे, अच्छा चल के भी कैसे निकलें, रास्ते का पता नहीं, क्या गड्ढा, क्या रास्ता, क्या ऊंचाई, क्या निचाई, सब एक हो जाती है सैलाब के अंदर, तो कुछ नज़र ही नहीं आता। पानी का लेवल बता रहा होता है, बस नीचे क्या है, जांच होगी तो ठीक है, वरना नहीं होगी, नहीं पता चलेगा। कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, फिर बूढ़े कैसे निकलें, जानवर कैसे निकलें, जानवरों का चारा। यानी मैं जब गया वहाँ पर तो कुछ लोग जानवर लेके खड़े हुए थे कश्तियों के पास। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहने लगे हम इन कश्तियों के ज़रिए बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं वहाँ तक जाएंगे। अल्लाह। क्यों भाई? कहने लगे यहाँ पानी, जानवरों का चारा कहाँ है? मीलों मीलों दूर तक पानी खड़ा हुआ है, अल्लाह। जो घास उगी होती है ज़मीन पर तो डूब चुकी है। सही। तो अब हम पहाड़ पर ही जानवर लेकर जाएंगे। अब बताएं, जिसके पास एक भैंस है, एक बकरी है, वो घर को संभाले या पहाड़ पर लेकर जाए जानवर को? सही। ठीक है। तो यूँ समझें कि इंसान को चारों तरफ से जो है वो बेबसी का सामना है। फिर
جن ایریاز میں پانی آ کے کھڑا ہو گیا وہاں لائٹ بند کر دی گئی ہے، کرنی بھی چاہیے، لائٹ ہوگی تو کرنٹ پھیل جائے گا۔ اب وہ بغیر لائٹ کے، اچھا پھر پینے کا پانی نہیں ہے، پانی تو چاروں طرف ہے۔ اگر شہر ہیں جیسے خیرپور ناتھن اگر ڈوبا ہوا ہے، جڈو شہر بھی ڈوبا ہوا ہے، تو گٹر کا پانی کہاں نکلے گا؟ واش روم کیسے یوز ہوں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے، اب اوپر کی منزل پہ اگر کوئی واش روم ہے وہ تو یوز ہو جائے گا پھر بھی۔ اب ان جو پانی کھڑا ہوا ہے اس میں گندگی بھی شامل ہو رہی ہے، غلاظت بھی شامل ہو رہی ہے، اب اس میں بندہ چل کے بھی جا رہا ہے، اب جو وبائی امراض پھیل رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، میڈیکل اسٹور بند ہیں، فون کس سے چارج کریں، 100 قسم کی جو پریشانیاں اور دشواریاں جو ہیں وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ دوسرے ایریا میں چلے جائیں گے، آپ کی بہن کا گھر ہے، چچے کا گھر ہے، مامی کا گھر ہے، لیکن جب پورا شہر ہی ڈوب گیا، بلیک آؤٹ ہو گیا گویا کہ، کہاں جائیں گے؟ صحیح، آنے کی امید بھی نہیں ابھی قریب قریب۔ آنے کی امید، لائٹ تو چھوٹی بات ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ ہر بندہ تو دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا۔ اچھا پھر کم آمدنی والے لوگ ہیں، کسان ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوری پر کام کرنے والے ہیں۔ ڈیلی ویجز والے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صحافی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، سامنے سے ایک بندہ ایک گٹھری رکھ کے سر پہ آ رہا ہے، تو وہ مذاق میں کہتا ہے میں نے فور کرنی ہے تمہارے ساتھ، لٹنا ہے تمہیں، دکھاؤ ذرا گٹھری میں کیا ہے۔ تو ایک ٹیلا ہے، اس پہ وہ گٹھری کھولتا ہے، تو اس میں 1 کلو آٹا ہے، 1 کلو چاول ہیں، ایک بسکٹ کا ڈبہ ہے، ایک گھی کی تھیلی ہے۔ اس سے پوچھتا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں دور جو شہر ہے وہاں سے 5 کلومیٹر پانی میں چل کے آ رہا ہوں، اور جہاں جانا ہے اس کو مزید 5 کلومیٹر دور ہے اس کا گاؤں۔ کہنے لگا کہ میرے جو بچے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ تو اس کا دل میں سوراخ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بسکٹ پہ لیا ہوا ہے، 400-500 روپے دیہڑی پر شہر میں کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی 2-3 دن کی دیہڑی اکٹھی ہوئی ہوگی، اس نے یہ سامان خریدا اور یہ سامان اٹھا کر جائے گا اور اپنے گھر میں پہنچے گا، اگلے دن دوبارہ یہ کام پر آئے گا۔ یہ جو لوگ چلا رہے ہیں نا میسیجز، گورنمنٹ امداد دے رہی ہے، ملک امداد دے رہے ہیں، کس لیے آپ شہر والے نکل رہے ہیں، کراچی والے کیوں نکل رہے ہیں، سندھ والے کہاں گئے؟ بھائی یہ لاکھوں لاکھ لوگ ڈسٹرب ہیں، لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، آسرا نہیں ہے۔ تو جتنی امداد پہنچ رہی ہے اگر واقعتاً صحیح لوگوں تک پہنچے تو کفایت کرے گی، لیکن حکومتی امداد کا آپ کو اندازہ ہے، سب کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کرپشن ہمارے ملک کی سب سے بڑا ایک اور پہلو یہ بھی ہوگا نا شاید کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں 5 کلومیٹر چل کر آیا، 5 کلومیٹر آگے جانا ہے، اب اتنے دور دراز ایریاز تک، کیونکہ بہت سارے لوگ کام تو کر رہے ہیں اپنے طور پہ، لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ پائیں، بالخصوص دور دراز اور دشوار گزار، جو عام حالات میں بھی دشوار گزار اور دور راستے تصور کیے جاتے ہیں، منزلیں تصور۔ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے یو کے مبلغ ہیں سید فضل باپو جی، وہ خیرپور ناتھن شہر میں کھانا بانٹ رہے ہیں، کشتی FCRF کی کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ کے پورا شہر ڈوبا ہوا، 3-4 فٹ پانی کھڑا ہوا، بلکہ کہیں زیادہ بھی ہے، 6 فٹ بھی ہے۔ اب خاندان تو منتقل ہو گئے، لیکن مال و اسباب تو رکھے ہوئے گھروں میں، تو ایک ایک بندہ گھر کا رکا ہوا ہے، اب وہ کھانا کہاں سے کھائے؟ کشتیوں میں بیٹھ کے، یہ کوئی 1 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ گھروں کے اندر۔ سب سے بنیادی چیز ہے کارکن۔ گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، گورنمنٹ کا پولیس ہے، ٹاؤن کے ملازمین ہیں اور چند محکمے اور ہیں، ٹھیک ہے، ان لاکھوں لوگوں تک گورنمنٹ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو یہ جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے دعوت اسلامی، اس کا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے، ہم بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، ہم بھی ہر آدمی کو سروائیو نہیں کر سکتے، ہم بھی اس امدادی کام کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریسکیو کرنا، ٹھیک ہے، ایک بندہ پانی میں پھنسا ہوا ہے، اسے نکالنا، ٹھیک، اور دادو کے ارد گرد ایریا میں ایسا ہوا، بلوچستان کے ایریاز میں بھی ایسا ہوا، اور ایریاز میں بھی ایسا ہوا، نکالا ہے لوگوں نے جا کے۔ دوسرا ایریا ہوتا ہے اس کو ریکور کرنا، کہ بھئی کھانا پانی اس کا، یہ سب چیزیں ہیں، اس کو اس چیز سے نکالنا، ٹھیک ہے نا، بنیادی ضرورتیں تو ہیں نا، 3 ٹائم کا کھانا تو دینا ہی دینا ان کو، بھوکے لوگ مریں گے تو کیا
کہاں سے کھلائیں گے؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جی حاملہ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، سب کے سب لوگ ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ اگر پورا ہو جائے مہروز بھائی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم ہر بندے تک کھانا پہنچا دیں، بھوکا نہ مرنے دیں، ٹھیک، دوا پہنچا دیں۔ کھانا اور دوا یہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یعنی کم از کم اس کی زندگی کی جو رمق ہے، جو رگ ہے، وہ تو چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے لوگوں کو ان کے تکالیف کے مطابق ہمت دی ہے۔ صحیح، گاؤں کے لوگ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، زمینوں میں جاتے ہیں، عورتیں بھی وہاں پہ بیچاری کوڈر چلا رہی ہوتی ہیں، گھاس کاٹ رہی ہوتی ہیں، مشقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب علاقے سے پانی اتر جائے گا، ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے، یہ مٹی وٹی جمع کر کے 4-6 مہینے میں بنا لیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ پہلے ان کی جان تو بچے، یہ زندہ رہیں گے تو کچھ ہوگا۔ زندہ تو رہیں یہ کم از کم۔ ٹھیک، تو پہلے جو مرحلہ ہے، اب اس پر جو ہے اگر لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نہیں پہنچیں گے، تو یہ بیچارے کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ اتنا اس پہ ڈسکشن ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرا پہلو بھی آ جائے اور بار بار آنا چاہیے۔ تو ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے، ہماری کیا کیفیات ہونی چاہیے اس چیز کو سب کو دیکھ کر، کیونکہ دیکھ تو سبھی رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو درد ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا صحیح معنوں میں۔ ٹھیک ہے، میں ہو کر آیا ہوں، جب میں 15 منٹ تک بولتا رہا ہوں اور میرے پاس مزید جو ہے وہ بلا مبالغہ میرے پاس 5 گھنٹے بولنے کا مواد موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کی تکالیف ہے صحیح معنی میں ہم تک پہنچ نہیں رہی، ہم محسوسات نہیں کر رہے۔ اب میری جو ہے نا وہ اس ساری ایکٹیویٹی کا گھر پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مثال کے طور پر بارش ہوئی، جی سب ایریاز میں تو نہیں ہوئی۔ ہمارا گھر جس ایریا میں اس میں بھی 10-12 منٹ بارش ہوئی۔ میری بچی ہے 3.5-4 سال اس کی عمر ہے، وہ اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ ماں بارش ہو گئی، جو لوگ باہر نکلے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، لوگ خیموں میں بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ اب چونکہ وہ صبح شام یا تو مجھے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا میں نکلا ہوں، وہ اس کے ذہن میں ایک فیڈنگ ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اب ہر بچے کے ذہن میں تو یہ خیال نہیں آ رہا۔ تو یہ تکلیف جو ہے مسلمان کی تکلیف، ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی جو تکلیف ہے ہم سب محسوس کریں، یہ ایک ایمانی تقاضا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی ایسا نظام ہے، مثال کے طور پر مجھے 5 بندے مل جائیں کہ بھئی ان کی خیر خواہی میں نے کرنی ہے، یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ بندے ہیں، تو میرے لیے روزانہ 200-400 روپے بھیجنا مشکل نہیں ہے، کھانا تو کھا لیں گے وہ۔ کنیکشن نہیں ہے نا اصل میں، پریشان کسی کونے کھانچے میں پڑا ہوا ہے، مدد کرنے والا کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے۔ رسائی کیا ہے؟ جو رفائی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے رسائی ہے۔ کوئی ایسا نظام بنے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ امداد ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ کوئی ایسی حکمت عملی بنے کہ بھئی سیلاب زدگان کے نمبر اکاؤنٹ بن جائے، کوئی ڈیجیٹل سسٹم بن جائے، لوگوں کو ان کو ڈائریکٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کرپشن کا دروازہ بند ہو جائے اگر ایسا ہو تو۔ FGRF جو ہے بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام کر رہی ہے، یعنی کئی دن ہو گئے ہیں PF بیس کراچی سے روزانہ ایک جہاز 730 شاید کراتا ہے، 730 ایک جہاز جیکب آباد مال لے کر جا رہا ہے۔ میرے خیال میں 15,000 ٹن آتا ہے، یا فگر بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، جہاز میں کتنا مال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ جہاز جیکب آباد جاتا ہے، آدھا سامان جو اس کا ہے وہ بلوچستان منتقل ہوتا ہے، اور آدھا سامان جو ہے وہ سندھ جو سکھر اور آگے کے جو ایریاز ہیں یہاں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کی گاڑیاں میرپور خاص روزانہ کی بنیاد پر سامان لے کر جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سندھڑی بیس ہے وہاں موجود ہیں، ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ سامان آگے جو علاقے ہیں میرپور خاص سے آگے اس میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی جانشین امیر اہل سنت بھی گئے ماشاءاللہ۔ ابھی عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ اسلام آباد سے ایک جہاز سیدو شریف، سوات کے ساتھ یہ ایئرپورٹ ہے، وہاں سے جائے گا PF کا جہاز۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ سوات جانے والا جہاز لاہور سے جانا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی یافر بھائی دیکھتے ہیں لاہور کو، عبدالحبیب بھائی نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے، وہاں سے جو راشن جمع ہو رہا ہے، جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں
تو وہ KPK میں پہنچتا رہے. تو یوں ایک گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے، آرمی کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ، نیوی کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے FGRF جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ہمیں ڈومیسٹک جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سپورٹ وہ بھی فراہم ہو رہی ہے کہ مفتی نقل و حمل ہے. ایک بات ہے، بڑی سنجیدہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، ابھی آپ کا پروگرام بھی دیکھا اور ویسے بھی مدنی چینل پہ نیوز وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا، آپ بھی FGRF کی وہ جیکٹ یا کچھ پہنے ہوئے تھے، FGRF کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو آپ کی FGRF میں کیا ذمہ داری ہے؟ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. FGRF والوں کے FGRF دعوت اسلامی کی ہے. ساتھ آپ بھی دعوت اسلام دیکھیے جب حادثہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، بڑا حادثہ ہوتا ہے، جی تو دعوت اسلامی کا ہر کارکن جو ہے FGRF کا کارکن بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ابھی علاقے سب یہ میں خوبصورتی ہے. علاقے میں کون ہے؟ یعنی دیکھیں نیٹ ورک کے بغیر آپ کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک دعوت اسلامی کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نیٹ ورک موجود ہے. ٹھیک ہے. اب کون کام کر رہا ہے؟ قافلہ ذمہ دار وہاں اترا ہوا ہے، علاقہ ذمہ دار وہاں اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مدنی انعامات کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری اس کی اپنی جگہ پر، لیکن وہ امدادی کاموں میں اترا جی ہوا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے صاحب. تو ہر بندہ جب اترا ہوا ہے تو میں کیوں محروم رہوں؟ ایک بہت اچھے تاجر ہیں ہمارے علاقے کے، خود بہت اچھے اسکیل سیٹ صاحب ہیں. FGRF کا کیمپ مسجد کے باہر لگا ہوا تھا، تو ان سے ملاقات ہوئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں بس. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے باقاعدہ اور خود جو ہے وہ کلیکشن کر رہے تھے، پھر مجھے اپڈیٹ بھی انہوں نے دی. تو الحمدللہ لگے ہوئے. امیر اہل سنت کا بڑا فیضان ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ہماری جو گراؤنڈ ورک جو ہے ہمارا وہ بڑا مضبوط ہے. ہم گاؤں اور قصبے تک پہنچے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. شہر تو بہت چھوٹی بات ہے. یعنی میں جن گاؤں میں گیا ہوں جی تو وہاں دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے والے افراد موجود تھے. وہ فون کر رہے تھے لوگوں کو، جی. ذمہ داران کو، ہمارے گاؤں میں یہ تکلیف ہے، یہاں آئیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے ان گاؤں میں پہنچے ہم. اس گاؤں میں کچھ نہ کچھ سیٹ اپ موجود تھا. اس کے ذریعے سے تقسیم کاری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور دیانتداری کے ساتھ اور مستحق لوگوں کا پتہ چلتا ہے یہ لوگ ہیں. جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جو گفتگو چل رہی ہے، جو ہوئی ابھی کچھ دیر گفتگو، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ 5 گھنٹے تک بھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمارا سلسلہ، ہمارا پروگرام تجارت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ کے سوالات شامل سلسلہ کرتے ہیں. کال دیجیے پہلی. کچھ دکاندار دوسری دکان سے ادھار مال اٹھا کر اپنی دکان پر لے آتے ہیں اور دونوں دکاندار اس بات پر بھی راضی ہوتے ہیں کہ اگر مال نہیں بکا تو ادھار دینے والے کو مال واپس دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے جب کبھی ادھار مال دینے والے کو مال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا مال اس دکان سے واپس منگوا لیتا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر کس قسم کے احکام تجارت کا خیال رکھنا چاہیے؟ شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں. دیکھیے 2 ماڈل ہو سکتے ہیں، ان 2 ماڈلز کو فالو کیا جائے. ایک تیسرا ماڈل بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ماڈل یہ ہے کہ یہ دکاندار دوسرے کا مال بیچ رہا ہے اور بیچنے کے بعد اس کو بتائے گا کہ بھئی میں نے اتنے کا بیچا، اور پہلے سے طے کر لیں گے کہ آپ کو کمیشن اس بیچنے کے بدلے اتنی ملے گی. ٹھیک. یہ طریقہ پریکٹیکل نہیں ہے. مارکیٹ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ کہ اس سے مال اٹھا کر لے آئے، اب اس دکان سے بھاؤتاؤ کیا، بھاؤتاؤ کرنے کے بعد جتنے کا بیچنا تھا اتنے کا بیچا. اب پیچھے والا جو دکاندار ہے اس سے جو ہول سیل پرائز ہے اس پر ان کی ایک بارگیننگ ہوتی ہے پہلے سے، وہ ان کو ادا کر دیتے ہیں. جی. تو دکاندار کی ملکیت میں مال نہیں آیا تھا، جس نے دوسرے دکاندار نے بیچا. اس ملکیت میں آنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، شریعت مطالعہ نے ایک طریقہ بتایا، خیار شرط پر مال خریدنا. کہ میں کسی سے مال خرید کر لے کر آیا کہ بھئی مجھے پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. ٹھیک. تو لے آئے تو یہ ملکیت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ملکیت میں آ گیا، اب اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. دکاندار یعنی گاہک چیز لے گیا تو اس نے اپنا ہی مال بیچا ہے. صحیح ہے. اور ریٹ پہلے سے فکس ہو جائیں کہ اس کی یہ قیمت ہے. ٹھیک ہے. دکاندار نے اگر پسند نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے واپس کر دیا ٹھیک. اس کو، یعنی وہ جو ڈیل تھی وہ کینسل ہو گئی. وہ آلریڈی کنڈیشنل ڈیل تھی. خیار شرط کہتے ہیں 3 دن کا اختیار ہوتا ہے کہ جناب 3 دن کے اندر اندر میں یہ چیز واپس کر دوں گا. اس موڑ پر جو ہے نا آپ چیز لے آئے اور اس کے بعد آپ نے وہ واپس کر دی یا پھر آپ نے بیچ دی. یہ 2 طریقہ کار تھے. تیسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار
بیچ دے اور ٹھیک ہے بھئی مہینے 2 مہینے کی ہماری ادھار ہے، آپ واپس کر دیجیے گا پیسے، ٹھیک ہے، اور اتنے کی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ پیسوں کے بدلے اس نے وہ چیزیں منگوا لی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. تو اس ماڈل میں انتقال ملکیت ہو جائے گا، آپ نے بیچی اس کو، اب وہ اس کی دکان میں رکھی ہوئی، وہ جو چاہے کرے. یہ پرماننٹ ڈیل تھی. تو یوں جو بیچ کا طریقہ ہے خیر شرط والا، کافی اچھا طریقہ ہے، جی، وہ پریکٹیکلی بہت کو اپنایا نافذ جا ہو سکتا سکتا ہے. اور یہ سوال کرنے والے تو پتہ نہیں کس مارکیٹ سے تھے، لیکن بہت ساری مارکیٹوں میں یہ اپلائی ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے. اور مفتی صاحب نے جیسے اس کا حل بھی بتا دیا، تو اس کو اپلائی کریں. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے کاروان والے جو حج عمرہ پر لے جاتے ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ بنا کر وائرل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پاکستانی اتنے روپے کے اندر آپ حج یا عمرے پر ان سہولیات کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی اینڈ میں شرط بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کرنسی کا کوئی ڈفرینس ہوگا تو کسٹمر اسے ادا کرے گا. تو اس شرط کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ شرط درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دے تاکہ جو ہے کاروان والوں کو نقصان بھی نہ ہو اور شرعی اعتبار سے بھی معاملہ درست ہو جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوتی، پوسٹ ایک آفر ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر آ کے بندہ جب پیسے دیتا ہے یا معاہدہ کرتا ہے وہ ڈیل ہوتی ہے اصل میں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ کسٹمر نے کب کی ہے. کسٹمر نے ڈیل کی ہی اس موقع پر ہے کہ 15 دن بعد واپس جانا ہے، اور ایک لاک ڈیل کی ہے کہ بھی اتنے کی جو ڈیل ہے ہماری فائنل ہے، اب کوئی پیسے نہیں ہوں گے، تب تو آپ کا سوال ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے جو پبلسٹی کی تھی ایک اندازاً قیمت بتائی تھی اس نے، اور کچھ اضافے کا آپشن بھی رکھا تھا. تشہیر میں اس طرح کا آپشن رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کی ڈیل ہوگی تو وہ ڈن ہو جائے گی، لاک ہو جائے گی ایک ہی فگر پر. اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ سارے جو پرابلم ہے، فقہی پرابلم اور جو شرعی ایک مشکل تھی، یہ حل ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ جو اپنا پیکیج ہے وہ ڈالر میں ہی کر دیں. جیسے بغداد شریف کے پیکیج انہوں نے جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے 1100 ڈالر کم، کسی نے 200 ڈالر زیادہ. تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا، ڈالر کتنا ہی اپ ڈاؤن ہوگا، ڈالر کا جو عدد ہے وہ بیان کر دیا گیا، کسٹمر نے ڈالر ہی دینے. جی ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو فائن آرٹ کا کام کرتے ہیں یا جو اسکولوں میں اور مختلف مقامات پر جو پینٹنگ بناتے ہیں، سمندر بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، اور جو ہاتھوں پر پینٹنگیں بناتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. اور یہ مہنگی خریدے ہیں اور اس کی جو ہے نا ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے اسکولوں میں جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. جیسے ایک تو ہوتی ہے کلر پینٹنگ. اچھا پہلے تو میں واضح کر دوں، جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، وہ کسی بھی شیپ میں ہو، فزیکلی جو تصویر ہوتی ہے، ڈیجیٹل کی بات ہم نہیں کر رہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے. اب اسکولوں میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ میرز بھائی جیسے پاکستان کا نقشہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے استاد صاحب یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے کلاس 1 سے لے کر 5 تک پڑھایا. ہماری جو کلاس ہوتی تھی وہ دلہن کی طرح سجی ہوتی تھی. ہمارے استاد صاحب نعمت اللہ صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک سیرت آدمی تھے اور بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی لوگ انتظار کرتے تھے، ان کا اصول ہوتا تھا کہ وہ کلاس 1 کو لیتے تھے تو 5 تک پڑھاتے تھے. اب انہوں نے وال ہی پر پاکستان کا پورا نقشہ بنایا ہوتا تھا. وہ پینٹنگ نہیں تھی، وہ فزیکل تھا، یعنی وہ ابھار کے ذریعے مختلف چیزیں رکھ کے، اور جناب آپ شاریں بھی شو کرنی ہے اور یہ بھی شو کرنا. وہ ہے کہ 3D ٹائپ کا تھا. 3D بالکل 3D تھی، خود بناتے تھے، بہت اچھے پینٹر تھے. ٹھیک. اور خطاطی کی ہوئی ہے، اشعار لکھے ہوئے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں کلاس کے اندر. تو ہمارے جو کلاس ہے وہ بالکل دلہن کی طرح سجی ہوتی تھی. بطور خاص کیونکہ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل تو اسکولوں کی عادت کھنڈر جیسی ہے، لیکن اس زمانے میں کافی بہتری تھی. پودے رکھے ہوئے ہیں. تو یوں اگر نقشے ایسے ہیں کہ جو کلر کے ہیں یا 3D کی صورت میں ہیں اور جاندار کی وہ نہیں ہے،
کیونکہ آپ نے کہا یہ مہنگے ہوتے ہیں، تو مہنگے جو نقشے ہوتے ہیں وہ 3D والے ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات جہاں تک ہے ہاتھوں پر بنانے کی، تو ہاتھوں پر اگر تو کوئی ایسا ہے کہ جو ایک عارضی کلر ہے، جیسے بعض اوقات جو ہے نا ٹیچر جو ہے وہ اسٹار بنا دیتی ہے بچوں کے گالوں پر، تو ایک وہ عارضی کلر ہوتا ہے، وہ پرماننٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تو کھدوا کر لکھنا ہے، تو یہ جو کھدوا کر لکھنا ہے اس سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی سے ہول سیل والے اتنا زیادہ سامان لے لیتے ہیں جو 6-7 مہینے تک استعمال ہو سکتا ہے، اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مطلب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ سامان خریدتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس دوران کوئی قحط پڑ گیا یا سیلاب آ گیا اور اس دوران اگر ریٹ بڑھ جائے تو کیا اس کو ذخیرہ اندوزی کا گناہ ملے گا، اور کیا ریٹ بڑھانے میں وہ حق بجانب ہوگا یا نہیں، اور اس کو گناہ ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ اب اس میں ریٹ ویسے بھی بڑھ چکا ہوتا ہے عرف میں زیادہ مال ختم اور شارٹیج کی وجہ سے، تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے، ایک چیز کا ہلکا پھلکا شارٹ ہونا اور چیز ہے۔ جیسے میں مثال پیش کروں گندم کی، گندم جب آئی تھی تو 22,000 روپے من تھی، ٹھیک ہے، اب کوئی 28,000 سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ فصل ختم ہونے کا، یعنی فصل جب نئی نئی آتی ہے تو سستی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے سال ختم ہونے لگتا ہے وہ آئٹم مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نارملی تو 1,000-2,000 مہنگا ہوتا ہے، لیکن حالات جب چینج ہو تو زیادہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے۔ اس پورے سیناریو میں یعنی ایک من پر 8,000 روپے یا 6,000 روپے بڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں گندم شارٹ ہے، قحط ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرچی کو آپ دیکھ لیں، مرچی جب آئی تھی تو مرچی کا ریٹ تھا کوئی 7,000 روپے کلو، 7,000 روپے من۔ آج وہی مرچی 15,000 سے 20,000 روپے من چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کہ مرچی نہیں مل رہی، یہی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو مختلف اسباب کی وجہ سے، خاص طور پر ڈالر کا جو ریٹ بڑھا ہے اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں جیسے جو آنی ہیں، جیسے کپاس ہے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اسی طریقے سے چاول مہنگا ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والی فصل آئے یا نہ آئے، لیکن مارکیٹ میں قحط کی صورتحال نہیں ہے۔ اس تناظر میں جس کے پاس مال رکھا ہوا ہے یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی کہ جو منع ہے، جو گناہ کا کام ہے۔ یہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس پر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اس کا 10-15% ٹوکن بھی جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارا ذہن بنتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کو نہیں خریدتا ہوں، اور میں جب بیچنے والے سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کو نہیں خریدنا چاہتا ہوں، میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو بیچنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے ڈیل کر چکے ہیں، ٹوکن بھی جمع کرا چکے ہیں، اور اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور بیچنے والا ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ایڈوانس ضبط کرنا جائز بھی نہیں ہے، تو میں آپ کا ایڈوانس بھی ضبط نہیں کر سکتا ہوں، اور ڈیل بھی ختم کرنی ہے اور باہمی رضامندی بھی نہیں پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں باہمی رضامندی کے ساتھ اس ڈیل کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، بڑا آسان طریقہ ہے، باہمی رضامندی یہ ہے کہ بھائی تم بھی راضی ہو جاؤ، میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، میرے پیسے واپس کر دو، ڈیل ختم۔ اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن سامنے والا اپنی مشکلات بیان کرے گا نا، جی، کہ بھائی دیکھو میں ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا تھا اتنے عرصے تک، میں اگر کسی اور کو بیچ دیتا تو میں نے کئی اور پیسے دینے ہیں، تم پیسے مجھے نہیں دو گے تو مجھے کہیں اور جو دینے تھے مجھے نقصان ہوگا۔ تو اس کا راضی نہ ہونا اصل ہے۔ اگر وہ راضی ہے پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں آپ کے سامنے، وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو آپ پورا کریں، خریدیں اس کو۔ اس آپشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پوری قوم اس آپشن کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے ایک آپشن تو ہے، ہم کہیں پھنس گئے بیانہ ضبط ہو جائے گا اور ہم نکل آئیں گے۔ تو جب پہلے سے آپ کے ذہن میں یہ آپشن رہتا ہے تو آپ اس بات کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کینسل بھی کر سکتا ہوں، تو بندہ بعض اوقات سوچ و بچار میں بھی صحیح سوچ و بچار نہیں کرتا،
ایک کچی سوچو بچار کر کے فیصلہ کر لیتا ہے. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے بھائی میرے پاس سامنے والے کی رضامندی کے کینسل کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، اور جو تیز رفتاری ہے اس میں بھی کمی آئے گی. پروگرام کا ہمارے وقت بھی اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.